बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीसा सत्ती और आप देख रहे हैं तेज टीवी द एंटरप्रेन्योर्स जर्नी, जहां पे हम आपको मिलवाते हैं डिफरेंट एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने ज़ीरो से अपना काम स्टार्ट किया और आज वो एक एंटरप्रेन्योर बन के दुनिया की नज़रों में उभरते हैं। आज ऐसी ही एक एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया से लेकर पाकिस्तान में ख़वातीन को एक नई पहचान दी, एक मुनफरिद नाम दिया, मुकाम दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सदफ़ अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सदफ़, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अनीसा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? कैसी लाइफ जा रही है? लाइफ भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है बहुत। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक सफ़र था आपका, ये कैसे स्टार्ट हुआ? क्या इंस्पिरेशन थी आपके पास और ये आपका एक फ़ोकस कैसे गया इस तरफ कि मैंने इस तरफ जाना है? अम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अनीसा, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है। जी ज़रूर। मेरा ख़्याल है कि एंटरप्रेन्योर एक माइंडसेट होता है, और जिस घर में आप पलते हैं, बढ़ते हैं, जिस किस्म के आप लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं ज़िंदगी में, आप उस टाइप की ज़िंदगी को अडाप्ट कर लेते हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और ज़्यादातर अब डॉक्टर्स बनी हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके मदर्स जो हैं वो अगर कोई राइटर थी या न्यूज़ कास्टर थी या फादर थे, तो मुझे लगता है कि इनएविटेबली आई हैव सीन देम गोइंग टुवर्ड्स दैट। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक माइंडसेट होता है। आप बचपन से ही ग्रो बिल्कुल। अप करते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि आपके अब्बा ही बिज़नेस में हो। कई दफ़ा आपके घर में ऐसी इंस्पायरिंग लेडीज़ भी होती हैं कि जो आपको इस चीज़ के ऊपर सोचने पे मजबूर कर देती हैं। और औरत तो आपको पता है उसके अंदर बेहिसाब टैलेंट है, वो मल्टीटास्कर अल्लाह ने, मल्टीटास्किंग होती है, उसने बिल्कुल हिसाब ऐसा ही है। किताब भी रखना होता है, उसने टाइम को भी मैनेज करना होता है, उसने घर को देखना है, उसने रिश्तों को मजबूत करना है और बहुत सारे डिफरेंट रिश्तों को उसने मजबूत करना है। तो उस चीज़ की वजह से औरत तो एक नेचुरल एंटरप्रेन्योर है। तो इसलिए उसको पॉलिश अप मैं कैसे हुई, वो ये हुआ कि मैं एक बिज़नेस फैमिली में पैदा हुई। ठीक है। हमारा कारोबारी और सियासी और समाजी घराना था, और मुझे लगता है मेरे अंदर तीनों चीज़ें ही कूट कूट के भरी हुई हैं, क्योंकि मैंने अपने घर से बचपन से ये चीज़ें देखी थी। और ज़ाहिर है जब आप बिज़नेस वाले घर में पैदा होते हैं तो 24 घंटे आप बातें भी यही सुनते हैं, ये कैसे हुआ, ये कितने का प्रॉफिट हुआ, ये लॉस ये हो गया, वो हो बिल्कुल। गया। तो वो चीज़ें, और वो फिर छोटी छोटी चीज़ों में इस तरह होता था कि मेरी जो दादी थी, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो शी वॉज़ द क्वीन ऑफ द फैमिली। उन्होंने, मेरे दादा की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी इस तरह पाला और फिर हमें भी बड़ा उन्हें ओवर शेडो किया। और मैं, क्योंकि माई पेरेंट्स यूज टू बी वेरी बिजी, माई फादर वॉज इन पॉलिटिक्स, तो मेरी दादी के पास हम ज़्यादा रहे, मैं और मेरी बड़ी बहन। तो उनका जो तरबियत का तरीका था ना, पैसे कम खर्चो, ज़ाया ना करो, ये इतने संभाल लो, फलानी चीज़ ख़रीद लेना, तो वो एक मेरे दिमाग में ना एक ड्रिल तो हो रही थी चीज़ें। कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने चलना है, मैंने लाइफ को ऐसे सेटल डाउन करना है। एग्जैक्टली। आपने अपनी दादी से ये पहला एक मोटिव लिया कि हाँ मैंने अपनी लाइफ को सेटल डाउन लेके चलना है। बिल्कुल, ये तरबियत थी जो मेरे खून में रच बस की, मेरा ख़्याल है। और अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया। फिर मेरी जब शादी हुई, मैं सेकेंड ईयर के बाद मेरी स्टूडेंट शादी हो कैसी गई। थी आप? आप मेरी टीचर्स से पूछें, आज तक मैं उनके साथ हूँ माशाल्लाह। आई वाज ऑलवेज एन ए ग्रेडर। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई वाज, अल्लाह का करम है इस चीज़ का कि मैंने जो चीज़ भी ज़िंदगी में की है, मैं मैथ्स में बड़ी नालायक थी। अच्छा। इतनी नालायक थी कि मुझे लगता था कि मैं कभी पास नहीं होंगी। बोर्ड में मैंने 99 आउट ऑफ 100 लिए थे, कैसे? इसलिए कि मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैंने कहा था कि ये मैंने मैथ्स जो है इसमें मैंने गंदे नंबर नहीं लेने। बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी माशाल्लाह आई वाज वेरी वेल गुड इन दोज़। लेकिन मैथ्स का मुझे खौफ था कि पता नहीं मैथ्स मैं नहीं कर सकूँगी। लेकिन हम फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको फैमिली के साथ साथ एक अच्छे टीचर्स भी मिले, बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल। उनका एक कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में। जब आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए, वो आपको एक वे सेट कर दे, आपकी ग्रूमिंग आपको पॉलिश कर दे, तो आपके लिए लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक या दो टीचर्स का आप नाम लेना चाहें जिन्होंने आपकी लाइफ में इस तरह का रोल अदा किया हो, तो वो कौन से होंगे? एक टीचर मेरी प्रिंसिपल थी, मिसेस सुरैया शुजा काजी, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। बहुत ही अच्छी तरबियत वाली टीचर। दूसरी टीचर मेरी थी सीबी कॉलेज में शाइस्ता ज़ैद। ठीक है। ये दो टीचर्स ऐसी हैं कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को टर्न कर दिया। सिर्फ उनने, देखिए उस्ताद की बहुत बड़ी हैसियत है इस्लाम में बिल्कुल भी, ऐसा ही है। क्योंकि जिस बंदे ने अगर आपको सिर्फ उठना बैठना चलना फिरना ही सिखाया, वो आपका उस्ताद है। बिल्कुल। और जो इंसान अपनी उस्ताद की कदर करता है,
وہ کہتے ہیں نا کہ بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. جو انسان اپنے استاد کی قدر کرتا ہے, جس نے اس کو چھوٹا سا بھی چیز سکھائی ہے, وہ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے. اور جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ہر چیز میں بہتر ہوں, وہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ہر استاد کا ایک استاد ہے, اور سب سے بڑا استاد ہے اللہ. بالکل. سب سے پہلے کنیکٹ ٹو دا بگیسٹ آف آل اینڈ دین اسٹارٹ لرننگ فرام دا ورلڈ. بالکل ایسے ہی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹڈیز کے بعد آپ نے پہلا اسٹیپ کیا لیا انٹرپرینورشپ کی طرف, اپنے کریئر کی طرف؟ آپ کا روڈ میپ کیا تھا, کہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا؟ پھر میں آگے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتی ہوں. سچ بولوں, بالکل بالکل سچ. میرا روڈ میپ یہ تھا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے. میری جب شادی ہوئی تو میں نے اپنے میاں, کیونکہ ظاہر ہے ہماری تو ارینج میرج تھی, کوئی وہ نہیں, بٹ میں نے اپنے ان لاز سے ایک تھوڑا سا یہ کہا, میں نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, مجھے پڑھائی کرنے دو. انہوں نے کہا بے شک آپ پڑھیں, ہم نہیں روکیں گے. اور ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا اس چیز میں. میرا بیچ میں پڑھ رہی تھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جاتی تھی, میرا بیٹا بھی ہو گیا, لیکن میں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں. اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ نہیں, آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس ڈگری. ونس آئی ڈیڈ دیٹ, پھر میرے 2 بچے ہو گئے. ان کے ساتھ میں 10 سال کے لیے تو آئی ٹوک اے بریک, بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اولاد کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک وہ ٹائم ہوتا ہے کہ انہیں بہت ضرورت ہے, 24/7 ماں ان کو چاہیے ہے. آپ نہیں چھوڑ سکتے کسی اور. تو ہر چیز, مطلب سوئمنگ لے کے رائڈنگ, میں خود بہت اچھی اسپورٹس پرسن تھی میرے, اور گھر میں ہمارے پاس گھوڑے بھی اپنے ہوتے تھے, سب کچھ تھا. جب میرا بیٹا پیدا ہوا, میرے ابو نے اس کو بھی گھوڑا دیا, تو اس کو بھی میں رائڈنگ سکھاتی تھی. سوئمنگ اس کو میں نے خود سکھائی. میرا بیٹا گولفر تھا ماشاء اللہ, فیلڈو سیریز تک گیا. تو میں نے بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح. تو وہ 2 بچے آئی واز ڈن. میں نے کہا بس اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے بیٹا بھی دے دیا, بیٹی بھی دے دی ہے ان کے ساتھ. پھر جب یہ ماشاء اللہ تھوڑے بڑے ہوئے, تقریباً 10-11 سال کے ہوئے, تو میں نے کہا کہ اب آئی شوڈ ڈو سم تھنگ ان لائف. بٹ لائف ہیڈ ادر پلانس. اللہ نے مجھے میری تیسری بیٹی دے دی, اور وہ شی واز این ان ایکسپیکٹڈ گفٹ. لیکن اس کو اس کا نام میں نے عنایہ رکھا. عنایہ کا مطلب عنایت سے ہے, جس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ. اور وہ اللہ کا تحفہ ہی بن کے آئی میرے لیے, کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی اس کے بعد میری زندگی تو بس ایسے ہو گئی جیسے کھل جاتی ہے. ٹوٹلی ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ماشاء اللہ. وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے اپنا, بچے بڑے ہو گئے تھے, تو میں نے کہا اب آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. میں اب فارغ ہوں, اب بچے بھی ذرا بڑے ہو گئے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, دے ہیو اے روٹین. تو میں نے سوچا کہ میری بچوں نے ہی مجھے کہا, ایکچولی میری بڑی بیٹی نے کہا کہ یو سچ اے گڈ کوک. جب لوگ آتے ہیں ایوری ون اپریشیٹس, تو آپ نا یو شوڈ ہیو اے ہوم بیس ٹیک اوے. تو جب میں نے شروع کیا تو میرے سسر, کیونکہ سیکٹری تھے, ریٹائرڈ تھے گورنمنٹ میں, اور بڑے بہت ہی اچھے علیم انسان, مجھے کہتے ہیں بیٹا اگر تمہیں نا, اگر آپ اجازت دیں تو میں پہاڑی میں بتاؤں. نے مجھے کیسے ضرور ضرور, وائی ناٹ. انہوں نے کہا پتر جے تو کی پیسیاں نہیں لوڑ ہی نا تے ماڑے کولو چائکن, لیکن چھوڑے ایویں کم نہ چکارنا. میں نے کہا ابو یہ تو چیز مجھے پسند ہے, پیسوں کی تو بات ہی نہیں ہے, میں تو اپنے شوق سے کر رہی ہوں. ہوگا کہ برڈنائز ہو رہی ہیں, بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے, ہر چیز کو, تو شاید کسی وجہ سے وہ خود کو برڈنائز کر رہی ہیں. برڈنائز بھی نہیں, ہی تھاٹ کہ پتہ نہیں شاید مجھے پیسے چاہیے. تو میں نے کہا وہ پیسوں کی وجہ سے, میں بھی ہڈن ریزن کی وجہ سے خود کو اللہ ان کو صحت سلامتی دے, بہت ہی اچھے انسان ہیں, اور بڑا میرے زندگی میں ان کا بھی بہت بڑا امپیکٹ ہے. تو میں نے کہا نہیں ابو پیسوں کے لیے نہیں ہے, یہ تو میرا پیشن ہے. تو کہتے اچھا چلو ٹھیک ہے, مطلب ہی نیور اسٹاپڈ می. تو پھر میں نے, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ کیا. اور آپ یقین کریں کہ جب میرے اتنے فالوورز ہو گئے ایک دم سے, اور مجھے ماشاء اللہ اتنے آرڈرز آنے شروع ہو گئے کہ مجھے نہیں پتا, مجھے یو ایس ایمبیسی. آپ نے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کر دیا؟ نہیں, میں نے فیس بک پیج شروع کیا. امیجن کریں, اٹ واز ناٹ ایون انسٹاگرام ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے فیس بک شروع کیا, اور میں نے جب فیس بک کا پیج کیا تو میرے اتنے فالوورز بن گئے ود ان اے ویک اور سو, کہ مجھے یو ایس ایمبیسی نے فالو کرنا شروع کر دیا. ان کا ایک پروگرام تھا اکیڈمی فار ویمن انٹرپرینورز, جس کو وہ کہتے ہیں او پروگرام, AWE. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے, دیٹ پیج واز فالوئنگ می, اینڈ سم ہاؤ دے گاٹ ہولڈ آف مائی نمبر فرام دا پیج, اینڈ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ کو ایک ہم اسکالرشپ آفر کرتے ہیں اکیڈمی فار ویمن انٹرپرینورز کی جو ہے, اور جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں. آئی ریئلی تھاٹ اٹ واز اے جوک. میں نے کہا یہ ایسے کیوں کوئی مجھے کرے گا, آؤٹ آف نو ویئر کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے اس طرح کی چیز. بالکل, اتنی بڑی اپرچونٹی مل جائے ایک دم سے. اینڈ پھر میں نے کال کیا, میں نے ویریفائی کیا, اینڈ اٹ واز ایکچولی دا یو ایس ایمبیسی. پھر ان کا میں فرسٹ کوہرٹ تھی, جس میں میں نے یہ ان کا, اس کنفرمیشن کے بعد گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا اور آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ ویل ایوری ون واز ویری ہیپی. دے نیو آئی واز ٹیلنٹڈ, کیونکہ میں
پوئمز بھی لکھتی تھی. میری ایک پوئٹری ان موشن بک ہے امریکہ میں, اس میں میری اردو کی شاعری مجھے بہت پسند ہے اور مجھے یاد بھی بہت ساری ہے, لیکن میں اردو کی شاعری کرتی ہوں. اگر کوئی آپ کا ایک فیوریٹ شعر جو آپ سنانا چاہیں؟ مجھے اقبال بہت پسند ہے, مجھے غالب بہت پسند ہے. شعر تو بہت سارے ہیں, کوئی ایک لیکن ون آف دا موسٹ فیوریٹ ہو. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور میرا خیال ہے اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے میری ہر سٹیج پہ رہنمائی کی, مجھ سے پوچھا کہ تمہاری رضا کیا ہے, کیونکہ میں نے کوشش کی کہ میں رب کو جگ کے ساتھ ساتھ راضی رکھوں. اور اللہ نے اسی چیز کے اوپر مجھے شاید نوازا بھی کہ میں قرآن کو تفسیر سے پڑھ رہی تھی, اور میری استاذہ نے میری زندگی میں, اگین آپ ٹیچرز کا کہتی ہیں, ساجدہ ہاشمی میری ٹیچر ہیں ماشاءاللہ, ابھی تک میں ان سے قرآن پڑھ رہی ہوں, اور ان نے میری زندگی میں بہت امپیکٹ کیا. وہ بہت پازیٹیو انسان ہے. انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم سر ڈھک کے کیوں نہیں آئی قرآن کلاس میں, انہیں مجھے کبھی جج نہیں کیا. پرابلم ہے پاکستان میں, اگر میں اپنی بات کروں, جیسے ہم دونوں بیٹھی ہوئی ہیں, تو اگر ہم کوئی اسلامی بات کر دیں تو سب سے پہلے ہمیں کمنٹ آ جاتا ہے آگے سے, آپ نے تو بٹا لیا ہوا ہے, آپ اس چیز کو فالو کر رہی ہیں. تو وہ شاید اگر کوئی سائڈ پہ جانا بھی چاہ رہا ہے, کوئی ایک اچھی بات کرنا بھی چاہ رہا ہے, کوئی نیکی کرنا بھی چاہ رہا ہے, تو ہماری سوسائٹی میں بڑا امپیکٹ ہے, اسے کرنے ہی نہیں دیتے. کتنی اچھی بات انیس صاحب نے کی. ہماری سوسائٹی جج کرتی ہے بہت زیادہ. ہم لوگ بجائے لوگوں کو یہ کہنا کہ دیکھو الحمدللہ یہ اللہ کے گھر میں آئی ہے, وہ اللہ اس کو بدلے گا, وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. ہم کون ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ میں کون ہوں آپ کو کہنے والی کہ آپ نے بلیک کیوں پہنا ہے اور میں نے بلو کیوں پہنا ہے, یا آپ نے وائٹ کیوں پہنا ہے. اور ہر انسان, میں نے تو آج تک اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں بریلوی ہوں, اول تو میں ایک مسلمان ہوں, میں بلیو ہی نہیں کرتی ان سیکٹس پہ. آنیسٹلی میں کہتی ہوں ہم لوگ ایز اے ہول, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا, میں ہر ایک کی عزت کرتی ہوں. آف کورس ہم سے ہمارے اعمال کا حساب مانگا جائے گا, یہ تو مانگا ہی نہیں جائے گا تم سنی تھے شیعہ تھے, تم نے کیا کیا وہاں پہ. اگر سنی تھے تو چلو تمہیں ایسے ہی بخش دیتے ہیں, ہم تم سے حساب کتاب نہیں لے رہے, ایسا تو کچھ کہیں پہ بھی نہیں لکھا. یہ بڑی ظالم دنیا ہے, اس میں لوگ آپ کو جج کریں گے, آپ کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیں گے. اگر سوشل میڈیا نے آپ کو کسی چیز پہ کرنا ہے, اگر کسی طرح سے بھی کسی چیز پہ آپ کو اگر انہیں خدا نہ خواستہ پکڑ لینا ہے, تو آپ کی ایک چھوٹی سی بات وائرل کر دیں گے. سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ پازیٹیو بات کو بہت مشکل سے پھیلانا پڑتا ہے, اور نیگیٹو خود بخود بہت سپیڈ سے پھیلتی ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. ہم ایک الگ ڈائریکشن میں نکل گئے, یہ الگ ڈیبیٹ ہے, بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. ہم جا رہے تھے آپ کے کیریئر کی طرف, تو سب سے پہلے آپ کو وہاں سے ایک اسکالرشپ آفر ہوئی. پھر الحمدللہ جب میں نے وہ اسکالرشپ کی تو مجھے ایک گرانٹ انہیں آفر کی, جو میں نے گیو اپ کر دی. اللہ کا شکر ہے, انہوں نے کہا آپ نے اپنا ریسٹورینٹ بنانا ہے, تو میں نے کہا میرے پاس ابھی اتنا کیپٹل ہے, آئی کین ڈو اٹ مائی سیلف. آئی گیو اٹ اپ فار اے گرل جو میرے ساتھ میرے کوہرٹ میں تھی انٹیریئر سندھ سے, جو وہاں پہ ایک فزیوتھیراپی کلینک شروع کرنا چاہتی تھی. آئی تھنک دیٹ از واٹ دا امیریکن ایمبیسی ریئلی لائکڈ اباؤٹ می. دے سیڈ کہ لوگ $1 نہیں چھوڑتے, آپ نے $7,000 چھوڑ دیے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو دین پہلے مجھے انہوں نے آفر کیا پاکستان, آل پاکستان امیریکن الومنائی نیٹ ورک کی, جو اس کو پون کہتے ہیں, اس کا انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ بننے کا بھی کہا, بٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی واز ناٹ ریڈی فار دیٹ. اس کے بعد میں ان کی ایک سرٹیفائڈ ٹرینر بن گئی, اور فار دیٹ بیکاز ظاہر ہے وہ آپ پہ خرچہ کرتے ہیں, پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی بھی ایسی چیز جوائن کریں جس میں جا کے آپ یہ اب اپنی تعلیم کو نا استعمال کریں. میری جرنی وہاں سے شروع ہوئی. تو میں نے اسلام آباد ویمن چیمبر کو, میری ایک فرینڈ تھی وہ وہاں کی پریزیڈنٹ بنی, تو اس کو میں فالو کر رہی تھی. تو اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ کیونکہ مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ممبر کیسے بنتے ہیں, تو شی ٹولڈ می کہ تم ممبر بن جاؤ اسلام آباد ویمن چیمبر کی. وین آئی کیم ٹو دا ویمن چیمبر آئی واز بلیسڈ ٹو بی مینٹورڈ بائی میڈم سمینا فاضل. میں اپنے ینگسٹرس کے لیے پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے آپ کو پھر کیا گائیڈ لائن دی کہ کیسے بنتے ہیں؟ بہت اچھا کویشچن ہے. اچھا, اس میں جی ایک ممبرس بننا کسی بھی چیمبر کا, آپ کو سب سے پہلے ایک رجسٹرڈ بزنس ہونا بہت ضروری ہے. اوکے, آپ ایک بزنس رجسٹر کر لیتے ہیں, آپ بزنس کو SECP کے ساتھ رجسٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بزنس نیم لے لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو 1 سال کے بعد اس کا ٹیکس فائل کرنا ہوتا ہے. فائلر بننا ہے. ونس یو ہیو بوتھ دوز ڈاکیومنٹس, آپ ایلیجبل ہیں اس علاقے کے چیمبر کا ممبر بننے کے لیے. فار انسٹنس اگر آپ کا بزنس اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہے,
You can become a member of the Islamabad Chamber, Islamabad Women Chamber, Islamabad Chamber for Small Industries. اور اگر آپ پنڈی میں رجسٹرڈ بزنس ہے تو یو کین بیکم اے ممبر آف دا پنڈی چیمبر. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں پنڈی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام آباد کے ممبرز بنتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں, جی ہم یہ کیوں نہیں. وہ اس کا ریزن ایک ہوتا ہے, جہاں پہ اب میں اسلام آباد میں اگر بزنس کر رہی ہوں تو اسلام آباد چیمبر ول بی یوزفل فار می ٹو اسپریڈ مائی پروموٹ مائی بزنس ان اسلام آباد. اگر میں پنڈی کی ممبر ہوں تو مجھے وہاں کی کنیکٹیوٹی ملے گی. چیمبرز آر اباؤٹ نیٹ ورکنگ اینڈ کنیکٹیوٹی. آج ہم دونوں ملے ہیں, ہم گپ لگا رہے ہیں, آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا, میرے بارے میں آپ کو پتہ چلا, ہماری کیا ڈیولپ ہوئی, ایک نیٹ ورک. کل آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی اس ٹائپ کا کام ہوگا جس میں میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں, یو ول ریچ آؤٹ ٹو می کہ صدف آپ مجھے یہ کام ہے, یہ اس طرح ہے. فار انسٹنس چیمبر میں اگر آپ کو کام ہے تو یو ول کال می اینڈ یو ول آسک می اینڈ آئی کین پرووائڈ اے کنیکٹیوٹی ٹو یو. اسی طرح میں نے کیفے کھولا پنڈی میں, تو ادھر مجھے جب بیچ میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہڑتالیں شروع ہو گئی تھیں, پہیا جام, یہ وہ فلانا, آئل پیٹرول کی وجہ سے, تو سپلائیز رک جاتی تھی. فارچونیٹلی چیمبر میں آئی نیو اے لاٹ آف پیپل جو آٹا سپلائی کرتے تھے, جو گیس سپلائی کرتے تھے. وہ کہتے تھے میڈم آپ پریشان نہ ہو, آپ کا کام نہیں رکے گا. چیمبر کے ممبر بننے کے بعد آپ نے اپنے بزنس کے لیے کافی ساری چیزیں سولو کر لی, آپ کو کافی ساری چیزیں سولوشنز مل گئے آپ کو کافی سارے. آپ کے لیے سب سے زیادہ ایک پرابلمیٹک سچویشن کیا رہی, اگر میں پہلے بزنس کے حوالے سے بات کر لوں؟ کیا آف کورس آپ نے زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا, ایک دم سے تو وہ رجسٹر ہو کے چیمبر بن جانا, یہ ایک ساری جرنی ہوتی ہے, بتانے میں بڑا ایک ٹائم, 1 منٹ لگتا ہے یہ ہو گیا, لیکن ایک بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے. تو یہ اگر آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا تو سب سے زیادہ کریٹیکل سچویشن آپ کے لیے کیا رہی, کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ چیلنج دیا؟ میرے گھر کے پہلے تو تھوڑا سا مجھے اٹ واز ڈیفیکلٹ فار می ٹو گیٹ آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون. آئی بی ویری آنیسٹ بیکاز آئی واز اے ہاؤس وائف اینڈ اے مدر فار اے لانگ ٹائم. شروع میں مجھے بڑا گلٹی فیلنگ ہوتا تھا کہ آج میرے میں بچوں کو کال کر رہی ہوتی تھی ورک سے, میں ان کو میسج کر رہی ہوتی تھی, تم لوگوں نے کچھ کھا لیا ہے, تم لوگ کیا کر رہے ہو, ابھی سو کے اٹھ گئے ہو, کپڑے چینج کیے ہیں, نہا لیا ہے, بٹ ود ٹائم میں نے دیکھا کہ جب آپ بھی بچے بھی دیکھتے ہیں نا کہ ماں تھوڑی بزی ہوگی, then they start adjusting to that also. Independent ہونا شروع ہوتے ہیں. But initially that comfort zone or maybe that routine that I was in, it was difficult for me. میری مدر ان لا, کیونکہ میں ایک اکیلی بہو ہوں, تو میری ساس کو بڑی عادت تھی میری گھر میں, میرے ان لاز کو بڑی عادت تھی, تو وہ بیمار بھی ہیں کیونکہ ان کی بھی مجھے فکر رہتی تھی. تو اللہ نے بڑا کرم کیا میرے اوپر بہت سارے طریقوں سے. میں دیکھتی ہوں نا کہ ایک تو ان کی مجھے سپورٹ تھی, میرے ہسبینڈ کی مجھے سپورٹ تھی, میرے بچوں کی مجھے سپورٹ تھی. اگر مجھے کسی کی بھی سپورٹ نہ ہوتی تو مے بی آئی ووڈ ہیو گیون اپ. ایز این فیمیل بزنس کمیونٹی میں آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی ہو؟ کیونکہ پاکستان میں اگر ہم ریشو کو چیک کریں تو فیمیلس کی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جو بزنس کی طرف آ جاتی ہیں. جاب تو بہت سی لڑکیاں کر رہی ہیں. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ فیمیلس لڑکیاں بزنس کی طرف کم کیوں آ رہی ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ تو ایز این فیمیل آپ نے کوئی پرابلم فیس کی ہو؟ بالکل. میرے کیفے میں اتنی فائنینشیل گڑبڑ ہوتی تھی, میں نے اپنے ٹرسٹڈ 2-3 بندے رکھے, ہمارا ایک سسٹم تھا پراپر, آڈٹ ہوتا تھا سب, لیکن اس کے باوجود ہمارے جو کیشیئرس تھے اور وہ اتنے سوئفٹ تھے کہ ان نے اپنا ایک جگاڑ نکال لیا تھا کہ پیسے کس طرح انہیں سائڈ پہ کرنے. 40 لاکھ 30 لاکھ کی سیلز ہوتی تھی, 1 روپیہ نہیں بچتا تھا, سمجھ ہی نہیں آتا تھا, بیکاز آئی واز بزی. جب میں جا کے حساب کرتی تھی مجھے آل گڈ کی رپورٹ ملتی تھی. جب ہم نے میجر آڈٹ جب کیا تو پتہ چلا کہ ہر بندے کے ذمے کسی کے 27 لاکھ نکلا, کسی کے 35 لاکھ نکلا کہ وہ جی میں نے فلانے سے لینے تھے میں دے دوں گا, میں فلانے سے کرنے تھے. تو دیکھیں بات یہ کہ وہ ایک سوسائٹی مائنڈ سیٹ کہ فیمیل ہیں وہ بزنس کر رہی ہیں تو چلیں ہم نہیں. مائی ہسبینڈ واز ویری ہیلپ فل, بٹ ڈسپائٹ دیٹ میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے میں 2 نمبری بہت ہے, بہت زیادہ. نیک وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا, وہ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ اپنا وہاں پہ چونا لگا رہا ہے دوسرے کو. بالکل. بچے میرے پڑھ رہے تھے, ان کے پاس وہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ لوگ جا کے, بیٹا میرا 24 گھنٹے بیٹھتا. بزنس میں یہ ہر ایک کو مشورہ دوں گی کہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. بالکل, آپ خود اس کو کمانڈ کریں, خود اس کو 24/7 لک آفٹر کریں. دا مومنٹ میں یو گیو اٹ آن ان دا ہینڈس آف ادر پیپل, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو ایک سیلری آنی ہے, اس میں سے ایکسٹرا انہوں نے اگر کما لیا, کاٹ لیا,
وہ ان کے مزے ہیں. دا ریسٹ از اپ ٹو یو. آپ اگر 24 گھنٹے ادھر بیٹھیں گے تو یو ول ارن, یو ول میک اے لاٹ آف منی. دا مومنٹ یو آر گوئنگ ٹو give it a little bit of space, وہ اسپیس فل ہو جاتی ہے, اور وہ بڑی بےایمانی سے. بہت انفارچونیٹ بات ہے, بٹ دس ہیپنز ان